सोच को दरिया, ख्वाब को सच्चा, नाम को ऊंचा, साथ को गहरा करते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम, मैं हूँ मुनीबा मज़ारी। हम डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं, उन पर बात करते हैं, और बात इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी सोच, अपने रवैयों को बदलें। आज का शो डेडिकेशन है उन बच्चों के लिए हु सफ़र द सेपरेशन इन द फैमिली, जो ब्रोकन फैमिलीज़ होती हैं। क्या उनके बच्चे भी टूटे हुए होते हैं? व्हाट इज़ देयर प्लाइट, द सफरिंग दैट दे गो थ्रू। समटाइम्स टू गुड पीपल कैन नॉट लिव टुगेदर। बाज़ दफ़ा दो अच्छे लोग भी साथ नहीं रह पाते, डिफरेंट वजूहात होती हैं, डिफरेंट रीजंस होती हैं, और वो अलग हो जाते हैं। लेकिन बच्चे उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, ये बात हम सब जानते हैं। ये बात जब डिसीजन ली भी जाती है तो भी जहन में बिठाई जाती है कि सोच लो तुम्हारे बच्चे हैं, और बहुत से लोग बैक ऑफ कर जाते हैं। दे ट्राई टू स्टे टुगेदर ताकि बच्चे सफ़र ना करें। देखिए, मेरा सवाल ये भी है कि जब एक बच्चा ऐसे माहौल में पले बढ़े जहाँ पर दिन रात लड़ाई झगड़ा हो, क्या वो माहौल बेहतर है, या बेहतर है कि दो लोग अलग हो जाएं ताकि बच्चा खुद चूज़ करे कि वो किसके साथ रहना चाहता है। हमने सोचा कि आज हम इस पर बात करें, और बड़ों से ही क्यों, हम उन बच्चों से बात करें जो इस तकलीफ़ से गुज़रते हैं या गुज़र रहे हैं। वो क्या एडवाइस देंगे हम बड़ों को कि हम कैसे बेहतर और कंपैशनेट और अंडरस्टैंडिंग इंसान बन सकें। मेरी पहली मेहमान है मुनीबा, और उनके साथ उनके बेटे हैं जो कि 13 इयर्स के हैं, अली। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू। आपने सुना मैंने अभी जो बात की कि जब दो बड़े लोगों की लड़ाई होती है तो क्या हम बड़े इतने मीन हो जाते हैं कि हम ये नहीं देखते कि हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं? कभी कभी हम मीन हो जाते हैं बहुत। आपको क्या लगता है दो बड़े लोगों की लड़ाई की सबसे बड़ी रीज़न क्या हो सकती है अली? उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको लगता है ये सबसे बड़ी रीज़न है? जी। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होती हैं? देखिए, हम तो अपने बच्चों को कहते हैं लड़ना बुरी बात है, और फिर हम ही इतना ज़्यादा लड़ते हैं कि हमारे घर टूट जाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्यों होती हैं अली बड़ों में? आप लोग एक दूसरे को मतलब सही से समझ नहीं सकते। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती, और आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्रैंक नहीं होते एक दूसरे से आप लोग। यानी कि दोस्ती की कमी होने की वजह से, एक दूसरे को ना समझने की वजह से दो बड़े लोग लड़ते हैं। जी। कभी आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा? जी। जिस पूरे फेज से आप गुजरे, जब आपने देखा आपके पेरेंट्स लड़ाई कर रहे हैं, यू नो, एंड दे आर अनहैप्पी, वो खुश नहीं हैं, बच्चों को तो पता लग जाता है ना, तो पहली चीज़ जहन में क्या आई अली? पहली चीज़ मेरे जहन में जो आई थी वो ये थी कि with whom will I live and how would I live without my mother and my father? How could I live except one of them? जो ये फियर था कि इनमें से कोई एक चला गया तो मेरा क्या बनेगा, शेयर किया किसी के साथ? नहीं, अंदर ही अंदर रखा। अपनी बहनों के साथ शेयर किया था। बहनों में भी यही डर था? जी। आपकी कितनी बहनें और हैं? 3। आपसे बड़ी हैं? छोटी। किस दिन अली आपको ये लगा कि ओ माय गॉड, अभी तो मेरे पेरेंट्स अलग हो रहे हैं और मुझे किसी एक के साथ रहना है? ये कब पता लगा? ये हमें मामा की डाइवोर्स के बाद 1 साल के बाद पता लगा था। एंड हाउ डिड यू फील? सो मच बैड। हमें ये बताया गया था कि ट्रक एक्सीडेंट में मार चुकी हैं मामा। सो देन वंस आई वाज इन लॉरेंस कॉलेज, सो शी गेव मी अ कॉल, एंड देन मतलब फिर मेरे अंदर ताकत आई, और देन अगेन आई स्टार्टेड टू स्ट्रगल टू गो टू माय मदर।
جب آپ کو یہ جھوٹ بتایا گیا کہ آپ کی ماما دنیا میں نہیں ہے، آپ تب کہاں تھے، کن کے ساتھ رہ رہے تھے؟ میں تب اپنے ہاسٹل میں تھا. اور آپ کتنے سال کے تھے تب؟ 9 years. منیبہ 9 سال کا بچہ اور اتنی سفرنگ. What a shame. Being a mother, جب گھر ٹوٹ رہا ہوتا ہے ایک تکلیف میں گزرتے ہیں لوگ، بڑے سب گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیٹس پٹ اٹ دس وے. میں بلیم نہیں کروں گی کہ مرد نہیں سفر کرتا، مرد بھی سفر کرتا ہے، عورت بھی کرتی ہے، مگر ان کی سفرنگ بچوں پر افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں بچے کو یہ لگتا ہے کہ نہ میں ہوتا، نہ یہ لڑتے، نہ مجھے سفر کرنا پڑتا. جب علی کو یہ بتایا گیا کہ آپ دنیا میں نہیں ہیں، آپ کو پتا تھا کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے علی سے؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں پتا تھا. 2 سال تک مجھے نہیں پتا تھا یہ کہاں ہیں، کس جگہ پہ ہیں. میں نے بہت کوشش کی، میں ٹیکسٹ کرتی تھی، میں کالز کرتی تھی، میں ان کے پیچھے ان کی برتھ ڈیز پہ ان کے، کیونکہ جن سکولز میں یہ پڑھتے تھے ان سکول سے ان کو ہٹا لیا گیا. جس سائڈ پہ میرے پیرنٹس کا گھر تھا، جہاں میں رہتی تھی، جہاں یہ بچے، جہاں بچوں کا آنا جانا تھا، فرینڈس تھے، ان ساری جگہوں سے ان کو ہٹا دیا گیا. یہ وہاں نہیں جاتے تھے، ان کو روک دیا گیا ان بچوں کو. 2 years میں اسٹرگل کرتی رہی، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی، کہیں سے ان کا پتہ چل جائے، کچھ نہیں پتہ چلا. اینڈ پھر تھرو کورٹ کے جو ہے نا سارا میرا پروسیجر اب پچھلے 3 سال سے چل رہا ہے. علی، ماما نے آپ کو ٹیکسٹ کیا تھا کہ؟ ماما نے مجھے کالج میں کال کیا تھا جب یہ ہاسٹل مجھے پتہ چلا. جی، اور جب آپ کو پتہ لگا کہ ماما ابھی زندہ ہیں، کیسا لگا؟ مجھے بہت اچھا لگا، اور میں مطلب کہ میرے اندر ایک ہوپ آیا کہ آئی شوڈ اسٹرگل اینڈ گو ود ہر. اور پھر اس کے بعد کورٹ کا سلسلہ شروع ہوا؟ جی، کورٹ کا سلسلہ شروع ہوا. پھر ان کو اتنا ہراس کر کے لایا جاتا تھا. یہ انہوں نے بولا بھی کورٹ میں بھی بہت دفعہ کہ ہمیں اپنی مدر کے پاس جانا ہے، لیکن سم ہاؤ وہ ان کے ڈیڈ کے پاس ان کو دے دیا جاتا تھا. کیا ریزن ہوئی؟ میں جاننا چاہوں گی منیبہ، کیونکہ ہمیشہ مائنر یعنی کہ بچے کی فلاح اور بہتری ہوتی ہے، اور یہ ہمارا سسٹم بھی جانتا ہے کہ بہتری اسی میں ہے کہ جب تک بچے چھوٹے ہیں ماں سے اٹیچ ہیں، ماں کے ساتھ ہی رکھا جائے انٹل انلیس کوئی بہت بڑی ریزن نہ ہو. مگر آپ کے کیس میں ایسا کیا ہوا کہ بچوں کو آپ سے دور کر دیا گیا؟ اصل میں جس ایریا سے میں بلانگ کرتی ہوں تو وہاں پہ ہمارے مرد ہی فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے گھر کے بڑے فیصلہ کرتے ہیں. بینگ اے وومن مجھے کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں بات کروں. آپ کا تعلق میں اپنے، میرا KPK سے. جی. تو میں نے اپنے بڑوں کو پاور آف اٹرنی لکھ کر دی تھی، اور میرے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ ہمارا ایکچولی جو ہمارا چلتا ہے، جو ہمارا سسٹم ہوتا ہے، جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں وہ جرگا سسٹم کے تھرو ہوتے ہیں. جی. تو یہ جرگا سسٹم کے تھرو ہی یہ فیصلہ ہوا. اینڈ دین میں کورٹ میں بھی اپیئر نہیں ہوئی تھی. میرے جو بھائی یا فادر تھے وہ اپیئر ہوئے تھے، انہوں نے ہینڈ اوور کیا پہ بچے ہینڈ اوور کر. جی، مجھے اینڈ دین پھر وہ 6 months جو ٹراما میں رہی، اینڈ جو ڈپریشن میں نے گزارا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عورت کے لیے بچے کتنا امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور جب ایک دفعہ ماں بن جاتی ہے اس کے لیے کوئی چیز میں نہیں رکھتی دنیا میں. بس اس کے بعد بچے چلے گئے اینڈ بچوں کا کوئی پتہ نہیں. اور اس کے بعد جب میں نے کیس کیا دوبارہ سے، چیلنج کیا کسٹڈی کو. فیملی نے آپ کو سپورٹ کیا؟ جی، ابھی بھی میری فیملی میرے ساتھ ہے. میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا. جی، آپ کے ناؤ ہسبینڈ جو ناؤ ہسبینڈ، ہی از سپورٹیو. بالکل، الحمدللہ. تو بس اب اس کے بعد جو ہے نا ابھی بھی بچیاں اسٹل ادھر ہیں، اسٹیپ مدر کے پاس ہیں. آپ ان کے لیے کوشش کر رہی ہیں؟ جی، میں ان کے لیے بھی کوشش کر رہی ہوں. علی، جب آپ کو بتایا گیا کورٹ کے اندر، آپ نے جج انکل کو دیکھا تھا جو آپ کے سامنے تھے؟ جی. آپ نے ان کو نہیں کہا پلیز انکل آپ مجھے ماما کے ساتھ جانے دو؟ ان کو جب انہوں نے ہمیں اپنے پرسنل روم میں بلایا تب میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ میں نے ان کو 3 times یہ بات کی تھی مجھے جانا ہے. انہوں نے پھر نہیں بھیجا، انہوں نے صرف وزیٹیشن رائٹس دیکھے. انہوں نے صرف ماما کو وزیٹیشن رائٹس دیے؟ جی، انہوں نے یہ نہیں بولا کہ ہم لوگ مطلب ماما کے گھر جا سکتے ہیں اور ماما سے مل سکتے ہیں. تو جب آپ بابا کے پاس گئے تو بابا واز میرڈ، آپ کی ایک اسٹیپ مدر بھی تھیں. جی. اور آپ نے 3 سال 3 اسٹیپ مدرس. 3 اسٹیپ مدرس. آپ نے 3 years گزارے اس گھر میں، ایک اسٹیپ مدر کے ساتھ بھی آپ نے ٹائم 4 years گزارے. آپ شیئر کرنا چاہو گے ہاؤ واز دی ایکسپیرئنس؟ بہت برا ایکسپیرئنس تھا. آئی ہیٹ دیٹ لائف لائک دیٹ.
کیا پینفل چیز تھی سب سے زیادہ جو ابھی بھی آپ کو تنگ کرتی ہے جب آپ اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ میری چھوٹی بہن کو مار. آپ کے بابا نہیں دیکھتے تھے کہ آپ کی چھوٹی بہن کو مار رہے ہیں؟ بابا دیکھتے تھے لیکن پھر وہاں پہ بلیم کرتے تھے کہ ہماری غلطی ہے, اور اگر ہم بابا کو بتاتے تو وہ کہتے تھے نہیں اس کا کوئی قصور نہیں ہے, تم لوگوں نے کچھ غلط کی ہے, so that's why you deserve this. پھر آپ اس پین سے کیسے باہر نکلے؟ 3 weeks پہلے کی بات ہے کہ میں گھر سے بھاگا تھا. بابا کے گھر سے بھاگ گیا علی؟ بھاگے. نیبرس کے گھر گیا تھا تو میرے نیبرس پولیس میں تھے, انہوں نے پھر پولیس بلوائی اور پولیس ہمارے گھر گئی تو ادھر سے انہوں نے میری اسٹیپ مدر نے میرے بابا کی قسمیں کھائیں ان لوگوں کے سامنے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. پھر مجھے گھر مجبوراً جانا پڑا. نیکسٹ ڈے پھر یہ ہوا, مطلب پھر انہوں نے مطلب مجھے ہراس کرنے کی بہت کوشش کی. تو آفٹر دیٹ آل سچویشن پھر میں پسٹل لے کے گھر سے بھاگ گیا. پسٹل لے کر؟ جی. علی کس کا پسٹل تھا؟ بابا کا. آپ کو ڈر نہیں لگا کہ آپ خود ہرٹ ہو سکتے ہو, کوئی اور ہرٹ ہو سکتا ہے؟ What came to your mind that you took the pistol and you left the house? مجھے لگ رہا تھا اگر میں گھر سے بھاگ بھی گیا اور یہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے. جب آپ گھر سے بھاگے تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے رکنا چاہیے, میری بہنوں کے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے؟ بہنوں کے ساتھ آلریڈی ہو چکا تھا. It was my turn. علی ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں اپنے بڑوں سے کہ لائف میں مشکلیں آتی ہیں, پرابلمز آتی ہیں, تو دیر از آلویز اے ریزن. اللہ تعالیٰ اس لیے آپ کو ٹف ٹائمس میں ڈالتے ہیں تاکہ ہم ان سے کچھ سیکھیں, ہے نا. اگر ہم اس پوری جرنی کو دیکھیں علی کی 7 سال سے لے کر ابھی now you're 13 years old, اور آپ نے بہت ساری چیزیں بہت جلدی جلدی دیکھ لی ہیں نا, آپ کو کیا لگتا ہے کیا لیسن تھا جو اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہ رہے ہیں؟ ماں سے بڑی چیز کوئی نہیں ہوتی. There's nothing better than your mother. اور یہ سب کو کہنا چاہو گے کہ ماں سے بہتر کوئی نہیں ہے؟ سب کو کہنا چاہوں گا میں. تو جو وہ بچے جو اپنی امیوں کو ویلیو نہیں کرتے, جو ان کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, جو ان سے لڑائی کرتے ہیں, ان سے روڈ ہوتے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہو گے علی؟ ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ اس طرح کی سچویشن سے گزریں then they will know about the importance of their real mothers. منیبہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ اتنے پیارے اور اتنے سمجھدار بچے کی ہم ماں ہیں. I'm so proud of him. کیا کہنا چاہیں گی منیبہ ان بچوں کو جو سفر کر رہے ہیں, ان ماؤں کو جو آپ کی طرح سفر کر رہی ہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ بہت لانگ جرنی ہے میری, لیکن الحمدللہ ابھی یہ آ گیا پاس. انشاءاللہ بیٹیاں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ, کیونکہ جس طرح یہ بچے مینٹلی ٹارچر ہوئے ہیں اور فزیکلی ابیوز ہوئے ہیں یہ لوگ, کیونکہ اس کا جسم پورا بروز سے بھرا ہوا ہے. اس کو میں نے گلے سے لگایا ہے, مجھے کہتے ہرٹ ہوتا ہے یہاں پہ, کیونکہ ان کو فادر سے بھی مار پڑتی تھی اور مدر سے بھی, چونکہ ان کے فادر باہر ہوتے ہیں, وہ خود نہیں ہوتے یہاں پہ. وہ 1 مہینہ یہاں ہوتے ہیں, 1 مہینہ باہر ہوتے ہیں. تو جس مہینہ وہ نہیں ہوتے یہ ٹوٹلی اسٹیپ مدر کے پاس ہوتے ہیں یہ بچے, جن کے ساتھ ان کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہے, جن کے ساتھ وہ کیوں ان کے دل میں رحم آئے گا ان بچوں کے لیے. پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ہم بعض دفعہ انسانیت کے درجے سے اتنا گر جاتے ہیں؟ بالکل. انسانیت کا رشتہ کیا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے؟ تو اس پہ خون کا رشتہ کیسے آ گیا؟ ان بچوں کا تو شاید بس اب ان کے جتنا بھی انہوں نے مینٹلی ٹارچر گزارا اور جتنا انہوں نے تکلیف گزاری, تو بس اللہ پاک کو ان پہ رحم آ گیا. ہماری بہت ساری دعائیں علی آپ کے ساتھ ہیں اور منیبہ آپ کے ساتھ. وی آر سو ہیپی کہ اب آپ لوگ ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ آپ کی تینوں بیٹیاں بھی آپ کے پاس آئیں گی انشاءاللہ. لیسنز ہوتے ہیں زندگی میں, ہر تکلیف کے بعد, پریشانی کے بعد ایک لیسن ملتا ہے, اور 13 سال کے علی کی زندگی میں جو جو تکلیفیں گزری اس سے اس نے ایک چیز سیکھی, ماں سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. تو 13 سال کے بچے نے آج ہم سب کو اندر سے ہلا دیا ہے. اور میں یہ نہیں کہتی کہ بروکن فیملیز کے بچے بروکن ہوتے ہیں, کیونکہ علی کو سن کر دیکھ کر کہیں سے یہ نہیں لگتا کہ وہ اندر سے ٹوٹا ہے. ہاں ڈرا ہوا ضرور ہے, اور اللہ کرے کہ اس ڈر سے اس کو نجات ملے اور یہ ایک بہادر اور کیپیبل اور کمپیشنیٹ انسان بن کر بڑا ہو انشاءاللہ. ہم ملیں گے کچھ اور مہمانوں کے ساتھ. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मैं नहीं हम, और आज हम मुलाकात कर रहे हैं उन बच्चों से जिनको कहा जाता है कि दे आर द ब्रोकन किड्स फ्रॉम ब्रोकन मैरिजेस, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्योंकि अभी हमने अली से बात की, अभी जो मेरी अगली मेहमान है हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे उन्होंने कितना सफ़र किया और कैसे हम बड़ों को समझाएं कि बच्चों की इस सफ़रिंग को ख़त्म कर दें। जब दो बड़े लोग साथ ना रहें तो उसमें बच्चों का क्या कसूर। मुझे भी ज्वाइन किया है मेरी 13 इयर्स ओल्ड मेहमान ने, जिनका नाम है नूर, और उनके साथ उनकी अम्मी फरहाना मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर। अस्सलाम वालेकुम फरहाना। वालेकुम सलाम। शो पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। 13 इयर्स की हैं आप नूर जी। और कितने बहन भाई हैं आपके? 3 भाई और 1 बहन। और आप एक बहन हो? जी। बहुत लाडली हो? जी। नूर, जैसा भी आपने सुना, हम बात कर रहे थे कि जब दो बड़े लोग लड़ाई करते हैं ना तो उसमें बच्चों को बहुत सफ़र करना पड़ता है, उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। जिस तरह हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा लड़ाई बुरी बात है, लड़ना नहीं चाहिए, और हम उतना ही लड़ते हैं और इतना लड़ते हैं कि हमारे घर भी टूट जाते हैं। आप मामा बाबा को लड़ता देखती थी? जी। रोकने की कोशिश की कभी? बहुत ज़्यादा। समझाने की कोशिश की कि क्यों लड़ते हैं, अच्छे लोग तो नहीं लड़ते? जी। बात सुनते थे बड़े या कभी नहीं सुनी? कभी नहीं सुनी। नूर, आपको क्या लगता है कि जब दो बड़े लोग, समझदार लोग लड़ाई करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या हो सकती है आपकी नज़र में? वो ये कहते हैं कि ये मम्मा गलत है और मम्मा कहती है नहीं बाबा गलत है। और आपको क्या लगता है गलती किसकी होती है? दोनों ही गलत होते हैं फिर तो। जब आपको पता लगा कि मामा बाबा अब अलग हो रहे हैं, आपसे उन्होंने मशवरा किया ये डिसीजन लेने से पहले? नहीं। या डिसीजन लेने के बाद बस आपको बता दिया कि अब हम साथ नहीं हैं? डिसीजन लेने के बाद ही मुझे बताया था। अगर वो आपसे मशवरा करते तो आप उनको क्या कहती नूर? मैं मना करती उनको। क्या कहती? कि ये गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए, घर नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन जब घर टूट गया तो आपसे किसी ने पूछा कि किसके साथ रहना चाहोगी नूर, बाबा के साथ या मामा के साथ? बाबा ने पूछा था। ने क्या बोला? मम्मा के साथ। और आपके जो भाई हैं, अभी आपके 2 भाई और हैं आपने बताया? 3 भाई। आपके 3 भाई और हैं, उन्होंने भी सोचा कि उन्होंने मामा के साथ रहना है? जी। अब मामा से ज़्यादा अटैच्ड हो, ज़्यादा जी। क्लोज हो। फरहाना, आपके लिए ये सफ़र आसान नहीं था? बिल्कुल, बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल है। वो क्या वजूहात बनी जिससे आपने ये सोचा कि अब अलग हो जाना चाहिए? बस थक गई हूँ, इतना थक गई हूँ ना अच्छे। बस मैंने कहा अल्लाह पाक, अल्लाह ताला मुझे मौत भी दे देना चाहिए, मुझे दुख नहीं होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। लड़ लड़ के हर टाइम उनके ताने, हर टाइम उनके मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाना, बहुत तंग आ गई हूँ। मारना, अरे वाह, मेरे बाल उनके हाथों में होते थे, तो थक गई हूँ। मैंने आखिर इसी से मैंने ये बात पूछी थी, नूर मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे से और तुम्हारे पापा के साथ मैं और नहीं चल सकती बस। नूर, जब आप अपनी मामा को पेन में देखती थी तो आप खुद भी एक औरत हो ना, एक लड़की हो, ठीक है? आपकी मामा भी छोटी सी नूर जैसी कभी होती थी। कभी भी कोई बच्ची ये नहीं चाहती कि उसको तकलीफ़ हो। तो कभी कोशिश करती थी बाबा को रोकने की कि बाबा मामा के साथ आप ऐसे करें, अगर कोई मेरे साथ करेगा आपको कैसा फील होगा? बहुत ज़्यादा करती थी पर बोल नहीं सकती थी बाबा को। कह नहीं सकती थी, सिर्फ महसूस करती थी। आपको लगता है जब बेटियों को नज़र आए कि उनकी अम्मियों पे जुल्म हो रहा है तो उन्हें अपनी अम्मियों को कहना चाहिए कि जुल्म नहीं बर्दाश्त करें? जी। ये एक मिनट, इन्होंने इसने कितने दफ़ा मेरे बारे में कहा अपने पापा को कि बाबा ऐसे नहीं करो, मामा के साथ क्यों मारते हो? तो वो कहते थे इसको तू भी अपनी माँ पे जाओगी, ऐसे वो बोलते थे। ये कहती थी, मना करती थी कि पापा नहीं मारो मामा को। जब फरहाना अलहदगी हो गई, सब कुछ हो गया, तो बच्चों की तालीम पे बहुत इफ़ेक्ट हुआ इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा। मुझे और मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों का 1 साल ज़ाया कर दिया गया अना और ईगो के पीछे। वो कैसे हुआ, आप प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ। वो ऐसे हुआ जब मेरे तलाक, इन्होंने तो मुझे तलाक दे दी थी, और मैं गई हूँ अपने भाई मेरे खुद आके मुझे लेके चले गए। और जब लेके गए वहाँ मैं 1.5 महीने रही हूँ। वहाँ मेरे भाई खुद मुझे कहते हम तुमसे तंग आ गए, मर जा तू, मर, जहर ला के दे रहे थे, ये का मर।
تو میں نے کہا میں اپنے آپ میں کوئی غلطی نظر میری نہیں آ رہی تو میں کیوں مروں, کیوں خودکشی کروں, ایسے میں نہیں کرنا چاہتی. پھر انہوں نے خود ہی کہا کہ بس چلی جاؤ, تمہارا جانا ہی یہاں سے بہتر ہے. پھر اس کے بابا بہت فون کرتے تھے, میں چلی, اس کے بابا آئے مجھے لینے اور ماموں وغیرہ کو لے کے آئے ہیں رشتہ داروں کو, اور میں پھر اسی گھر میں چلی گئی. میں واپس بھائیوں کو تانے بھی سن کے وہاں ہی چلی گئی ہوں, واپس چلی گئی. جو وہاں پہ میں گئی ہوں 1.5-2 مہینہ میں رہی ہوں. بہت اسی سے بھی زیادہ میری زندگی خراب ہو گئی تھی. ان کی دادی پھوپھیوں نے مجھے گھر سے نکال دیا, کہتی اس کو تو ڈیورس ہو گئی ہے, اب اس نے ادھر کیا کرنا ہے, یہ کیوں یہاں پہ رہ رہی ہے. مجھے اسی دن گھر سے نکالا گیا اور اسی دن مجھے ایک کمرہ چھوٹا سا اس کے بابا نے لے کے دیا, اسی میں ہم لوگ بچے رہتے تھے. پھر بھی میں ان کو اسکول بھیجتی تھی. جب انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیا تو آخر میں نے یہ قدم اٹھانی پڑی. میں نے یہ نہیں سوچا تھا اچھا میں ان کی پڑھائی خراب ہو جائے گی, میں نے یہ سوچا تھا. میں جب چاند میڈم کے پاس گئی ہوں تو انہوں نے میں نے کہا تھا مجھے اس کے بابا سے مجھے سلیبس لا کے تو میں بچوں کو پیپر دلوا سکتی ہوں, بچوں کو ٹیوشن میں رکھ لوں گی, چاروں بہن بھائیوں کو. اگر آپ چاہتی تھی کہ ان کی تعلیم پہ اس کا میں نے کہا تعلیم پہ اثر نہ پڑے, میں نے کہا یہ پڑھیں. اس کے بابا نے جس مہینے میں نے کیس کیا اسی مہینے میں اس کے بابا نے جا کے ان کی سرٹیفکیٹ لے لیے اسکول سے. تو کیسے میں بچوں کو پھر بھیجتی, وہ مجھے ٹارچر کرتے تھے, اس کے ماموں لوگ کرتے تھے. تو اس ڈر کے مارے میں نے بچوں کو نہیں بھیجا. جب گھر کا ماحول ایسا تھا, خراب تھا, تو کبھی آپ نے اسکول میں اپنی ٹیچر سے شیئر کیا کہ ٹیچر میرے گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ کبھی نہیں, کبھی کسی دوست سے شیئر نہیں کی؟ فرینڈ سے کرتی تھی. فرینڈس کیا کہتی تھی نور؟ وہ کہتی تھی ایسے گھر میں ہوتا رہتا ہے. ان کے گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. فرحانہ آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ مطلب آپ کا گزر بسر, آپ گھر کے کام کرتی ہیں؟ جی میں گھروں میں کام کر رہی ہیں. گھر میں کام کرتی ہوں. اس طرح گزر بسر ہو رہا ہے آپ کے گھر میں؟ جی ہو رہا ہے, بس میں کام کر رہی ہوں. وہاں سے مجھے جو کمرہ مجھے ملا ہوا ہے وہ لوگ آج کل وہ بہت کہہ رہے ہیں نا جی تم اکیلی عورت ہو, تم ایسے بہت باتیں ہوتی ہے اکیلے عورت کے لیے بہت. تو وہ کمرے کا انہوں نے اب کہا ہوا ہے کہ تم کوئی اور لے لو کمرہ, تو وہ مجھے تھوڑا مسئلہ ہے. اور بچوں کا میں کہتی ہوں یہ اسکول میں داخل ہو جائیں تو میرے لیے جب یہ اسکول چلے گئے تو میری ساری پریشانی ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ بنائیں گے اور یہ سب اسکول جائیں گے انشاءاللہ. فرحانہ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جس محنت سے آپ اپنے بچوں کو پال رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اور رہی بات اسکول کی, تو ہم نے دعا کی ہے تو سمجھے اللہ نے قبول کر لی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اسکول بھی جائیں گے, یہ مضبوط بچے بنیں گے انشاءاللہ, اور ان کے اوپر کوئی بروکن بچوں کا ٹیگ بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ. بہت ساری دعائیں آپ دونوں کے ساتھ ہم سب کی طرف سے. ہم ملیں گے کچھ اور مہمانوں کے ساتھ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں نہیں ہم, اور آج ہم بات کر رہے ہیں ان اسپیشل بچوں کی جن کا تعلق بروکن فیملی سے ہے. اور ہم نے یہ سوچا کہ جہاں ہم بچوں سے بات کر رہے ہیں وہاں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ڈیورسز ہوتی ہیں یا سپریشنز ہوتی ہیں تو فیملی کورٹ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, جہاں سے کوشش کی جاتی ہے کہ کسی ایک پیرنٹ کو بچے مل جائیں. اب کہیں بچوں سے پوچھا جاتا ہے, کہیں ظلم یہ ہوتا ہے کہ ان سے پوچھے بغیر ڈیسیجنز لے لیے جاتے ہیں, بٹ ایونچولی دا چلڈرن سفر. ہم نے یہ سوچا کہ ہم لیگل ایکسپرٹس کو یہاں بلائیں جن کا تعلق خود بھی فیملی کورٹ سے ہی ہے, کیونکہ آئے دن یہ لوگ ایسے کیسز دیکھتے ہیں, بچوں کو اپنوں سے دور ہوتا دیکھتے ہیں, کہیں ان کو ملتا دیکھتے ہیں. ہاؤ ڈو دے فیل, اور کیسے یہ لیگل ایکسپرٹس ہمیں بتائیں کہ ہم ان بچوں کی سفرنگ کو کم کریں. ہمیں جوائن کیا ہے بلال فاروق نے اور چاند بی بی نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. چاند بی بی, آپ خود ایک ماں ہیں, اور جب یہ کیسز آپ دیکھتی ہیں تو ہاؤ ڈو یو فیل؟ میں تو یہی کہوں گی کہ میں نے تو دیکھے بھی, اور آج کل اسپیشلی او پی ایف میں میری بیٹی تھی تو میں نے 3 بچیوں کو او پی ایف میں یہ بھی دیکھا کہ جب وہ کلاس میں فرسٹ آتی ہیں ٹاپ پہ, اور جب ان کی ڈائیورسز ہوتی ہیں, وہ الگ ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس, تو وہ پھر بالکل ڈاؤن لیول پہ اس کا رزلٹ آتا ہے. اور وہ بچی جو گراؤنڈ میں کھیل رہی تھی وہ بالکل ایک درخت کے کونے میں بیٹھی ہوتی ہے. دوسرا یہ کہتے ہیں ہمیں اس پر ان دا ٹرو سینس ورک کرنا پڑے گا جی, کہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں, جب یہ ڈائیورس کے وقت آپ سیٹل نہیں کر سکے
تو پھر ملاقاتوں کا سچویشن یہ کون سا ٹائم ہے کہ ملزم اور بچے اکٹھے ملتے ہیں اور وہی ڈے ٹائمنگ ہوتی ہے اور وہی پہ. دوسرا یہ ہے کہ پھر کورٹ کوئی سیکیورٹی بھی نہیں دیتی. ہم یہ ملاقات خوف کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر باپ ماں سے بچے چھین کے لے جائے کہیں کسی بھی جگہ سے تو کورٹ وہ نہیں ریکور کرا سکتی اتنے آرام سے. پھر اس خوف کی وجہ سے ہم یہ ملاقاتیں کورٹ میں کرواتے ہیں. اگر ہم بات کریں مینٹیننس کی بلال، آئی ہوپ یو وڈ اگری کہ وہ باپ جو بہت بے چینی سے یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے بچوں سے ملنا ہے، جب اس سے مینٹیننس مانگی جاتی ہے تو وہ بھاگ کر کہتا ہے یہ تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں. اور یہ بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے کہ باپ یوزلی تب تک باپ ہوتا ہے جب تک اس سے مینٹیننس نہ مانگی جائے. اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اگر آپ مینٹیننس نہیں دیتے تو آپ کو وزیٹیشن کے رائٹ کو فورگو کرنا ہوتا ہے. پروبیبلی بہت سی مائیں اس چیز کو نہیں جانتی ابھی بھی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سپریشن کے بعد یا ڈیورسز کے بعد والد جس کا کام ہے کفیل ہونا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، کوئی کیسے بیک آف کر سکتا ہے بلال؟ لیگلی اینڈ اسلامکلی جی دونوں طریقے سے باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی نگہداشت کے حوالے سے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے. اس سے وہ کسی صورت بھی بھاگ نہیں سکتا چاہے جو بھی کرے. قانون کا مجرم تو ہے ہی ہے اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے، وہ اللہ کا بھی مجرم ہے. یہ ڈفرینس کیوں ہے بلال؟ اب وائی دس ڈفرینس کہ اگر ایک مرد دوسری شادی کرتا ہے تو اٹس اوکے، لیکن اگر ایک عورت ایک اچھی جگہ پر دوسری شادی کرتی ہے تو اس سے بچے لے لیے جاتے ہیں. یہ تضاد کیوں ہے؟ تضاد کے تو نہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی حکمت بھی ہے جس کو لاجک کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. وہ ہے کہ جب ایک خاتون کی دوسری جگہ پر شادی ہوتی ہے تو اگر اس کی بیٹیاں ہیں تو وہ پروہیبٹڈ ڈگری آف میرج میں اگر آتا ہے اس کا دوسرا خاوند، تو یہ بہت بڑی ایشوز اور سوشلی پرابلمز آتے ہیں. بلال آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں کو ماؤں سے ایک سرٹن ایج تک ایٹ لیسٹ ماؤں سے دور نہ کریں؟ کیونکہ ماؤں سے بانڈنگ بچوں کی ایک ڈفرینٹ بانڈنگ ہوتی ہے. رہی بات ریسٹرکٹیڈ چیزوں کی کہ بیٹیوں کے ساتھ بٹ بیٹے بھی تو میں اس پہ ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ اس کا سلوشن ہے. پلیز شیئر کیجیے. اس کا سلوشن ہے، وہ سلوشن یہ ہے کہ دیکھیں ایک خاتون کو اگر ڈائیورس ہو جاتی ہے تو اس کو یہ پورا رائٹ ہے کہ وہ اپنی نئی زندگی سٹارٹ کرے اس بنیاد پر کہ اب بچے اس کے پاس ہیں تو اس کے اوپر قدغن لگا دینا کہ وہ اب اپنی نئی لائف نہیں سٹارٹ کر سکتی. یہ انتہائی زیادتی ہے بالکل کسی بھی لحاظ سے. بالکل جی. لیکن اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے یا ویلفیئر کے حوالے سے پرابلم آتی ہے جو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا پروہیبٹڈ ڈگری کا، تو نانی موجود ہیں اسلامک لاء میں، دادی موجود ہیں، وہاں پر ان چیزوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. لیکن اس میں ونس اگین رول آتا ہے جوڈیشری کا. اور اگر نانی اور دادی نہ ہو تو پھر کیا بلال؟ پھر یہی سب خالہ، پھر پھوپھی، اور تو پھر خالہ اور پھوپھی. خالہ اور پھوپھی. اور آئی تھنک ابھی معذرت کے ساتھ لیکن کورٹ سسٹم مینٹل ہیلتھ کو کیٹر کر ہی نہیں پا رہا. وہ اتنے پریکٹیکل گراؤنڈز پہ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ اس میں بچے کی سائیکولوجیکلی وہ کس ٹراما سے گزر رہے ہیں اس کو نہیں دیکھا جاتا. کیونکہ اگر آپ بچوں کی ویلفیئر جس کو مائنر کی ویلفیئر کہا جاتا ہے اگر آپ اس کو دل سے قبول کریں تو جو وزیٹیشن کا ایریا ایٹ لیسٹ اس کو وہاں سے تو دور کر دیں جہاں سے قاتل بھی گزرتے ہیں. اور ان بچوں کے ذہن میں کیسے سوال اٹھتے ہوں گے جب وہ اس کورٹ کے ایریا میں بیڑیاں لگے ہوئے مردوں اور عورتوں کو لوگوں کو گزرتا دیکھتے ہوں گے. اٹ شیکس دا سول فرام انسائڈ. جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے ان والدین کو جن کی وجہ سے ان کے بچے سفر کر رہے ہیں؟ وہ جانتے ہیں نہیں جانتے، وہ اپنی انا کی جنگ میں اتنے اندھے ہیں شاید ان کو نظر نہیں آ رہا. بلال، یو بینگ اے فادر، کیا کہنا چاہیں گے؟ تمام انسانوں میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے، خاص طور پہ جب آپ میاں بیوی کے ریلیشن میں ہوتے ہیں تو آپ نے ان کمی بیشیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کیا ہوتا ہے. پہلے نمبر پر تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو حتی الامکان اپنے رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں. لیکن اگر انفارچونیٹ کسی بھی ایونٹ کی وجہ سے آپ کی سپریشن ہو جاتی ہے تو اپنے بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو آگے ان کے فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو ایک کارآمد شہری بنانے کے لیے کم از کم اس لیول تک ضرور اپنے اندر انڈرسٹینڈنگ رکھیں. اس ریلیشن کو ضروری نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑے کے بعد ہی آپ ڈائیورس کرنے تک پہنچیں.
ضروری نہیں ہے کہ سپریشن آپ کی اسی صورت میں ہو کہ جب آپ ایک دوسرے کو بالکل ٹھیک ہے، ہر شخص کی آزادی ہے، خاتون کی بھی آزادی ہے، کسی بھی وجہ سے وہ اگر نہیں چلنا چاہتی مرد کی بھی آزادی ہے، لیکن بچوں کے حوالے سے کم از کم اتنا آپس میں انگیجمنٹ ضرور رکھیں کہ ان کو ایک معاشرے کا کارآمد شہری بنایا جا سکے، اور یہ کورٹس تک یہ چیزوں کو مت لایا جائے۔ جی کیا کہنا چاہیں گی جان بیوی؟ میں یہ کہوں گی کہ جب یہ ایشو ایک دفعہ کورٹ آ بھی جاتی ہے، اس پر آپ مقدمہ بازی نہ کریں، جج اور کونسلز خود مل کر اس کو ڈیسائیڈ کرے کویسچن آف فیکٹ کو کہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے، بچوں کی اسٹڈی کہاں پہ ہے، بچوں کی مرضی کیا ہے۔ اس کے بعد اگر بچے ماں کے پاس ہے باپ کا وزٹس کا رائٹ ہے، باپ کے پاس ہے ماں کا وزٹس کا رائٹ ہے، دونوں کو اپنے بچوں کا سچویشن کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ہیں۔ چھٹیوں میں جدھر اس کی مرضی ہے وہ جائے، جہاں پہ رہے، کیونکہ میاں بیوی کی لڑائی سے بچوں کی زندگی کو آپ مشکلات میں تو نہیں ڈال سکتے۔ جان بیوی نے بہت اچھی بات کی کہ جب کورٹ تک پہنچ گئی یہ بات تو یہ ججز کا کام ہے ٹو میک شور کہ آپ کے بچے کی تعلیم اور اس کی بیسک بنیادی ضرورتیں جو کہ مینٹیننس سے پوری ہوتی ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ باقی رہی بات ہماری اخلاقیات کی، تو پتہ نہیں ہم کتنا نیچے گر چکے ہیں کہ ہمیں بچوں کی سفرنگ نظر ہی نہیں آتی۔ ہماری آنکھوں کے آگے ایگو، انا کے ایسے پردے ہیں کہ ہمیں اپنے علاوہ اس وقت کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بچہ ملنا بھی چاہ رہا ہے یا نہیں، وہ مل کر جاتا ہے تو گھر جا کر روتا ہے یا نہیں، وہ ایک کارآمد شہری بن پائے گا بڑا ہو کر یا نہیں۔ تو اس چشمے کو، اس پردے کو ہٹانا ہوگا جو انا کا پردہ ہم بڑوں میں ہے، اینڈ وی ریئلی نیڈ ٹو گرو اپ ایز بڑے لوگ۔ ہم ملیں گے کچھ اور مہمانوں کے ساتھ۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں نہیں ہم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے جن کا تعلق ہے بروکن فیملی سے۔ کیا سائیکولوجیکلی تکلیف ہوتی ہے ان کو، کس ٹراما سے وہ گزرتے ہیں، بعض شیئر کر پاتے ہیں بعض نہیں کر پاتے۔ ہم نے یہ سوچا کہ ہم بلائیں ایک سائیکالوجسٹ کو جو بات کریں لڑکوں اور لڑکیوں کے اوپر اس کے ایفیکٹس کیا سیم ہوتے ہیں یا ڈیفرنٹ، اور بڑے ہو کر وہ بچیاں جن کا تعلق بروکن فیملی سے ہے وہ کیسی مائیں بیویاں بنیں گی، اور وہ لڑکے کیسے باپ کیسے شوہر بنیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے صوبیہ خطیب نے۔ السلام علیکم صوبیہ۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ آن دا شو۔ کیا بچے کے لیے والدین کا ڈیورس ہو جانا ان کے درمیان وہ زیادہ تکلیف دہ ہے، یا پھر وہ ایک پورا پروسیس جس کے اندر وزیٹیشن، کورٹ کچہری کا چکر، ریجیکشن کی ایک فیلنگ کہ ان میں سے ایک والد یا والدہ ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، بچے کے لیے کیا وہ زیادہ تکلیف دہ ہے؟ دیکھیں منیبہ، دونوں چیزیں اس کے لیے نا سائڈ بائی سائڈ اس کی پرسنالٹی کو کیا کر رہی ہوتی ہے، ڈسٹراٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر سائیکولوجیکل ہیلتھ کے حوالے سے، یا آپ یہ سمجھے کہ اس کی دماغی صحت پر کتنا اثر ہو رہا ہے چلتے حالات کے ساتھ، تو دونوں پیٹرنز کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ ایک فیملی کا ٹوٹ جانا، بکھر جانا، اس کا لاس ٹوٹلی افیکٹ کرتا ہے اس کی مینٹل سٹیٹ پہ۔ فزیکلی تو وہ انشیس، انزائٹی میں جا رہا ہوتا ہے ٹوٹلی، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مینٹل ہیلتھ میں وہ سوچنے سمجھنے کی، کنسنٹریشن کی، اور ٹرسٹ بلڈنگ کا جو ایک کانسیپٹ ہے، مس ٹرسٹ کی فیلنگ اتنی زیادہ آ جاتی ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ جو ٹرسٹ کا لیول ہے، بیس لائن ہوتی ہے کسی بھی ریلیشن شپ کی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں میں سب سے پہلے یہی ڈسٹراٹ ہوتا ہے، یہی لاس ان دونوں کے اندر آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مدر کی طرف سے آ رہا ہے، فادر کی طرف سے آ رہا ہے، ایکسٹینڈیڈ فیملی کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو اس دوران میں یہ ہوتا ہے کہ جب اگر ڈائیورس ہو گیا تو لیٹر آن جو کورٹ کچہری جیسے آپ بتا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چلتے جو کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں فیملی کی طرف سے، یا تو بیچارگی کہ ہائے بچے کی ماں باپ الگ ہو گئے، یہ لائن بھی بے شک وہ سمپتھی کے ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں، مطلب پیار محبت میں بھی بعض کا فیملیز آ کے اظہار کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دے آر لائک این ایلینز، انہیں اس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ اسپیشلی کچھ اسپیشل ایکسٹریم ٹریٹمنٹ بھی دے دینا نا بچوں کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ کہ اتنا اب نارمل ایٹیٹیوڈ کیوں ہے؟ بالکل، اگر نارمل پیس میں چلتی رہی چیزیں تو مائنڈ تو اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتا، لیکن دونوں پیٹرن میں جب ایکسٹریم پہ چیزیں چلی جاتی ہیں تو اس دورانیہ میں کیا ہوتا ہے کہ بچہ ٹوٹلی ریلیشن شپ بلڈنگ میں ڈیفیکلٹی فیل کرتا ہے۔ بہت دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کورٹ میں، فیملی کورٹس میں سلسلہ چلتا ہے، وزیٹیشنز ہوتی ہیں، چاہے باپ ملنے آئے یا ماں ملنے آئے، بٹ ایک سرٹن ٹائم پر آ کر یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ اگر مینٹیننس مانگی جائے تو باپ بیک آف کر دیتا ہے، یا ماں اپنی پرسنل ریزن سے نہیں مل پاتی۔ ان دیٹ مومنٹ دا فیلنگ آف ریجیکشن، کہ اب مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، چاہے وہ ریزن مینٹیننس ہو یا کچھ ہو، بچے کو تو وہ ریزن سمجھ نہیں آتی۔ آل دا چائلڈ نوز از اب یہ مجھ سے نہیں ملے گا،
एंड आई एम रिजेक्टेड, उन बच्चों को उस रिजेक्शन की फीलिंग से हम कैसे बाहर निकालें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक फिगर रह गया उसकी माँ, उसकी ज़िम्मेदारी सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, या फादर रह गया, दोनों में से जो भी उसके, वो सबसे ज़्यादा उसको कंफर्ट जोन दे कि ये ही एक अकीदा है ना हमारे, सबसे कहते हैं नॉर्म्स हमारे बेशक हमें थोड़ा सा बहुत सोसाइटी के अंदर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं अकीदों, होप और इन्हीं जो इस्लामिक तालीमात हैं, इन्हीं के साथ हम कनेक्टेड भी बहुत हैं, और यही चीज़ें हमें लीड करवा रही होती हैं। उस बच्चे को कंफर्ट जोन में लाने की ज़रूरत होती है। कंफर्ट जोन में कैसे लाया जाता है? सिंपल इसमें स्टेप्स हम बेसिकली पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कि बार बार उन चीज़ों को दोहराया ना जाए, उनके सामने जिक्र ज़्यादा ना किया जाए, एक दफ़ा बैठ के उनको कंफर्टेबली समझा दिया जाए। ये सिनेरियो था, बच्चे समझते बहुत जल्दी हैं चीज़ों को, अगर प्रॉपरली उन्हें समझा दिया जाए, क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, हम कहते हैं बच्चे से छुपा लो। छुपाना हल नहीं होता, या मज़ीद, क्योंकि बच्चा कहता है रीज़न बता दें, हमें बताएं ये क्यों हुआ, बच्चा क्वेश्चन करता है ना, आप प्रॉपरली उसे एक दफ़ा गाइडलाइन प्रॉपरली समझा दें, समझाने के बाद जिक्र ना करें, आगे की चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि यही बेहतरी की तरफ स्टेप जाना होता है। अदरवाइज़ बार बार कहते हैं ना, ड्रैग जितना किया जाए चीज़ों को, वो इतना स्ट्रेच होंगी और टूट जाती हैं, और बच्चे के अंदर वो जो उसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग हो रही होती है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, और वो बात उन चीज़ों को लिंक कर रहा होता है, नई जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी वो स्पेस माइंड में नहीं बन रही होती। सो भैया, अगर हम कल्चर की बात करें, जिस तरह आपने कहा कि हम बैठकर बात नहीं करते, हम वैसे तो बहुत सारी चीज़ें अडेप्ट करते हैं ना दुनिया से, बाहर से। आपको नहीं लगता कि वो जब डिवोर्स लेते हैं तो वो ज़्यादा ग्रेसफुल और डिसेंट तरीके से अलग होते हैं, और सारी ज़िंदगी दोस्त भी बनकर रहते हैं, और उनके बच्चे भी यहाँ के बच्चों से बेहतर पल जाते हैं, और उनके लिए ये चीज़ स्टिग्मा नहीं है? कुछ बताइए, हमारे बड़ों को भी कुछ तमीज़ सिखाइए कि जहाँ हम इतनी चीज़ें उनकी कॉपी करते हैं, वहाँ ये डिसेंसी और ग्रेस कि दो जिंदगियाँ साथ नहीं चल पा रही, तो ग्रेसफुली अलग कैसे होना है, झगड़े के बगैर अलग कैसे होना है? क्या कहना चाहेंगी बड़ों को? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी, जैसे आपने खुद ही कहा कि एक डिसेंट वे डिसाइड करना होता है, मिलके डिस्कस करके। एक कहते हैं ना, कितनी देर घसीटा जाएगा चीज़ों को, बात कहते थे ना 25 साल हो गए, 25 साल से तो ऐसे ही चल रहा, चलता रहेगा। ये लाइन बोल के आपने अपने रिश्तों को मज़ीद बिगाड़ पैदा नहीं करना। मेरा जितने भी लोग हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू सुन रहे हैं, उनके लिए यही गाइडलाइन है कि अपनी चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। माफ़ी का एलिमेंट लाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिश्ते के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है, हम माफ़ नहीं करते, अना का मसला बना लेते हैं। इवन हम वो जो इंटरफेरेंस हो रही होती है आउटसाइडर से, वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, जिसकी बेस पे रिश्ते बहुत ज़्यादा, मतलब छोटा सा मसला होता है, लेकिन बाहर से आउटसाइडर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि डिस्टर्बेंस बनना शुरू हो जाती है, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होता है। थैंक यू सो मच सोभिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज के स्पेशल जो मेहमान थे, जो यहाँ मौजूद थे, जो इस वक्त देख रहे हैं, वो थे बच्चे। ये पूरा प्रोग्राम किया ही हमने उन बच्चों के लिए है, ताकि हम जानें व्हाट दे गो थ्रू। हम बड़े तो अपनी लड़ाइयों में इतने मसरूफ़ हैं, शायद हम पलट कर देखते भी नहीं कि हमारे बच्चे कितना सफ़र कर रहे हैं। फॉरगिवनेस को डालना ज़रूरी होगा, माफ़ कर देना ज़रूरी है, और अगर अलग हो ही रहे हैं रास्ते, तो ग्रेसफुली अलग कर लीजिए ना, ताकि बच्चे सफ़र ना करें। क्योंकि कम उम्र में जो बच्चे टूटते हैं, अरसा गुजर जाता है उनको मजबूत इंसान बनने में। टूटा हुआ बच्चा हमेशा टूटा हुआ घर ही बनाएगा। कोशिश करें कि उन बच्चों को टूटने से बचा लीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।